हुमैरा की डेथ हो गई और 9 महीने बाद आप लोगों को पता लगा, आपका भी प्यार अभी जाग गया, आपको भी अभी रोने आ रहे हैं, आपको भी अभी दुख हो रहा है। इससे पहले आप कहाँ थे? सास ने जब मुझे बोला ना कि लास्ट टाइम हुमैरा की कॉल आई है, तो मुझे कह रही थी कि हुमैरा का पता करो। मैंने कहा मेरा तो कराची में कोई जाने वाला नहीं है, कि मेरा कोई जाने वाला नहीं था। मैंने नेट से सिंध पुलिस का नंबर निकाला, मैंने उनको कॉल की सिंध पुलिस को। मैंने उनको बोला कि ना मुझे मेरी नंद ऐसे वो लापता है तो उसका मिल नहीं रहा। उन्होंने मुझे बोला एड्रेस क्या है, मुझे एड्रेस का नहीं पता था। हुमैरा ने कभी किसी को बताया ही नहीं, इनके घर वालों ने तो पूछा ही नहीं, लेकिन हुमैरा ने भी नहीं बताया कभी। तो वो घर वालों की रजामंदी से नहीं गई थी इस फील्ड में? नहीं, वो अपनी मर्जी से गई थी, क्योंकि उसको साथ नहीं देते थे वो। उसने कभी घर में कोई केक ले आई, कभी कोई चीज ले आई, तो बाप बेटा कहता था हमने नहीं खानी, वो नहीं खाते थे। अगर बहन भाई के घर ऊपर जा रही है, छोटे वाले देवर के घर, तो भाई मना करता था कि ये मेरे पोर्शन में क्यों गई है ऊपर, इसको मना करे, मेरे घर ना जाया करे। सास को भी मैंने बोला था कि मेरे साथ चले, हम पुलिस में कंप्लेन करते थे। सास मुझे कहती नहीं रहने दे, लोग हमें क्या कहेंगे कि इनकी बेटी इतने मन से गायब, इनको पता ही नहीं है। तो आप जनाजे में शरीक हुई थी? नहीं, मैं नहीं हुई, क्योंकि पहले भी मैं गई थी, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। वो आपके सासू सर ने बताया है कि कोई मर्द है, वो आपकी बहन के साथ आया था, आपका कजन बन के, और फिर आपके बेडरूम में वो पाया गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने ये भी कहा कि वो मारते थे हुमैरा को? जी। कौन मारता था? सुसर। हुमैरा जब बोलती थी, जब आगे से वो किसी चीज के लिए कहती थी, ये सुसर नहीं मानते थे, तो सुसर के हाथ में जो चीज आती थी चलाते थे। घर में कोई छोटी मोटी बात हो जाती थी तो सुसर थे जो गाली गलौज करते थे। सास भी बहुत ज्यादा गंदी लैंग्वेज यूज करती थी, गालियां देती थी मुझे हुमैरा ने भी मुझे मारा हुआ है। मेरे देवर ने मुझे गालियां तक भी दी हुई है। हुमैरा ने भी आपको मारा हुआ है? बिल्कुल, और देवर ने मुझे गले तक पड़ने तक भी किया है वो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू शहरबानुस पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत ख़ास और तकलीफ से भी होने वाला है, क्योंकि हालिया जो वाक़या हुआ, हुमैरा असगर साहिबा का, अदाकारा थी, वो मॉडल थी, और वो सबको सामने है, सारी डिटेल्स आपके सामने आ चुकी हैं। उसमें एक किरदार खुलकर सामने आया जो था हुमैरा की भाभी का। और हुमैरा की जो भाभी थी, उन्होंने बहुत से इंकशाफात किए, हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तो वेलकम करते हैं जनाब। हुमा साहिबा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपका पूरा नाम हुमा सुहेल, आप बता दें। सुहेल आपके? सुहेल मेरे हस्बैंड का नाम है। ये जिनसे आपकी डाइवोर्स हो चुकी है? डिवोर्स नहीं हुई। अच्छा, वो डाइवोर्स नहीं हुई, इसलिए आपने नाम नहीं हटाया? जी मैंने नहीं हटाया। ओके ओके ओके, ठीक है। आप जी मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो ताज़ियत हम करते हैं आपकी नंद की, जिस तरह से भी वफ़ात हुई, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करे, लेकिन बहुत तकलीफ दे वाक़या था। बेसिकली आपका रिलेशन उनके साथ कैसा था, घर का माहौल कैसा था, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरा रिलेशन उसके साथ बहुत अच्छा था, वो मेरे साथ दोस्तों की तरह रहती थी। अच्छा। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मुझे पार्लर लेके जाती थी, मेरे से खाना खाने जाती थी, मेरे घर आती थी, सारी से रात मेरे साथ बैठ के फिल्म देखते थे हम लोग, स्नैपचैट बनानी, बाहर जाती थी मेरे साथ। घर में से ज़्यादा किसी मेरे साथ ज़्यादा अटैच थी वो। आपके साथ ज़्यादा अटैच थी? बहुत ज़्यादा थी वो मेरे साथ। कितना अरसा आप लोगों ने साथ गुजारा? शादी से लेके अब तक। मतलब वो आपके साथ रही है या वो कराची चली गई थी? कराची चली गई थी, उसको 10 साल हो गए कराची चली गई थी, लेकिन जब भी घर आती थी ना वो ज्यादा मेरे पास ही रहती थी। तो आपकी शादी को कितने साल हुए? 14 साल हो गए। ओके, तो 4 साल वो आपके साथ रहे? हाँ जी। ठीक। और घर का माहौल अच्छा भी कहने और नहीं भी अच्छा था। अच्छा था या नहीं अच्छा था, ये कैसे हो सकता है कि अच्छा भी हो और नहीं भी अच्छा हो? नहीं भी अच्छा, ऐसे कि जब घर में कोई छोटी मोटी बात हो जाती थी तो ससुर थे जो वो गाली गलौज करते थे, और सास भी बहुत ज्यादा गंदी लैंग्वेज यूज करती थी, गालियां देती थी मुझे भी। उनकी तस्वीरें या उनकी वो शक्ल देख के तो ऐसा नहीं लगता, बड़े मुहज्जब से लोग लगते हैं। और वो जो उनके वालिद साहब हैं, उन्होंने तो काफ़ी बड़ी दाढ़ी भी रखी हुई है। जी। और चेहरे पे भी बड़ा, वो अभी भी वो कोई इतना कमेंट्स पास नहीं कर रहे अपनी बेटी के हवाले से भी। क्यों नहीं कर रहे? क्यों, ये तो आप बताएंगे। यही कि उनके दिल में कुछ बातें हैं, वो नहीं बताना चाहते अपने घर के बारे में। और जबकि मैंने उनके घर की एक एक बात बताई है, और वो भी मैंने झूठ नहीं बताई, जो मेरे साथ आप भी थी मैंने सिर्फ वही बताई है। आपके साथ स्पेसिफिकली कैसा सलूक था घर वालों का? मेरे साथ बहू वाला सलूक था, कह लें, बेटियों वाला नहीं था। बेटियों का तो किसी के साथ भी नहीं होता, वो तो मेरे बहू साथ वाला ही वही था, मिलता है। हाँ वो भी वाला नहीं था। मुझे लगता है हमारी ये बहुत बड़ी गलती है कि हम ये जहन बना लेते हैं कि जी बहू को बेटी की तरह रखा जाए। बहू बेटी कभी नहीं होती, बहू को बहू की तरह रखा जाता है। लेकिन अगर कोई बहू को बहू की तरह भी रखे तो बड़ी इज्जत देता है। जी। तो क्या इज्जत के साथ आपको रखा हुआ था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या मसाइल हुए आप लोग? मसाइल यही कि जब कभी हस्बैंड के साथ अनबन थोड़ी सी हो जानी, ससुर ने मुझे गालियां निकालनी, सास ने मुझे गालियां निकालनी। गालियां? बिल्कुल, इसमें कोई झूठ नहीं है, गालियां देते थे मुझे। मेरी सास ने मुझे मारा हुआ, मेरे ससुर ने मुझे मारा हुआ है, मुझे हुमैरा ने भी मुझे मारा हुआ है, मेरे देवर ने मुझे गालियां तक भी दी हुई है। मेरे हुमैरा ने भी आपको मारा हुआ है? बिल्कुल, और देवर ने मुझे गले तक पड़ने तक भी किया है वो। क्यों, देवर कौन होता है गले पड़ने वाला? ये अब देवर का पता हो, सास ससुर ने उसको सर पर चढ़ाया हुआ
کہ یہی سب کچھ کرنے والا دیور وہی ہے جس نے آ کے یہ پریس کانفرنس جی کی؟ جی، جو ڈیڈ باڈی لینے کے ڈیڈ لیے باڈی لینے آئے تھے؟ نوید اصغر، نوید جی. جی جی، اور آپ کے شوہر کا نام ہے سہیل اصغر. سہیل اصغر. تو پھر آپ لوگوں کی ابھی سیپریشن ہوئی ہے، الگ الگ رہ رہے جی ہیں؟ جی، کیونکہ گھر سے نکالا گیا نا مجھے. آپ کو گھر سے نکال دیا؟ آپ کے 2 بچے ہیں، یہ جی جی، ان کے سامنے آپ کے ساتھ یہ ان کو سلوک؟ بھی ساتھ ہی نکالا ہے میرے بچوں کو بھی. تو وجہ کیا بنی؟ آپ کے شوہر نے آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ نہیں، وہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب، وہ میڈیسن وغیرہ کھاتے ہیں، ان کا دماغ بچوں والا، وہ میرے حق کے لیے نہیں بولتے، وہ بچوں کے لیے بھی حق کے لیے نہیں بولتے. اچھا. اگر وہ کبھی بولتے ہیں تو میرے دیور اس کو گالیاں دیتا ہے، اس کو بدتمیزی کرتا ہے اس کی بہت زیادہ، تو وہ پھر ڈر جاتے ہیں، وہ پھر نہیں بولتے. تو ہسبینڈ کے سامنے نکالا، ہسبینڈ نہیں بولتا ہمارے حق کے، وہ فون بھی نہیں کرتے. ایک دفعہ انہوں نے کال کی تھی بچوں سے بات کرنے کے لیے، تو میرے دیور کو پتہ چل گیا، اس نے میرے بھائی سے بہت زیادہ جھگڑا کیا، اس کی سم بند کر دی، اس کو نئی سم دے دی تاکہ میرے سے کانٹیکٹ نہ کر سکے. شوہر کو؟ جی جی. اور اس کو نمبر نہیں آتا؟ نہیں. اتنا ہی دماغ معاف ہے؟ ہاں جی. اس لیے منظر عام پر بھی نہیں آیا؟ ہاں جی، اس لیے وہ سامنے لے کے نہیں آتا اس کو. اور ان میں سے کوئی کسی فارمیسی میں بھی کوئی کام کرتا ہے؟ یہ دیور ہی کرتا ہے. صحیح 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 صحیح. اوکے. تو آپ کے شوہر کیا کام کرتے تھے؟ کچھ بھی نہیں کرتے تھے، جب سے میری شادی ہوئی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. تو کبھی بھی گھر کیسے سسر رہا؟ خرچہ دیتے تھے، خرچہ چلاتے تھے. سسر کا کیا کام ہے؟ بزنس کرتے ہیں؟ ان کا کلینک ہے اپنا. ڈاکٹر ہے وہ؟ جی جی. ٹھیک. کس چیز کے ڈاکٹر ہیں؟ یہی کہنے طبی، یعنی کہ ہر مرض کی جو عام پڑیاں نہیں ہوتی وہ پیک کر کے دینے، وہ دیتے ہیں. ہاں جی. ہومیوپیتھک؟ جی جی. اوکے. تو حمیرا کا جو سارا معاملہ ہوا ہے کہ 9 مہینے، اللہ معاف کرے، دل دہلا دینے والی بات ہے کہ 9 مہینے سے وہ اس دنیا سے جا چکی ہے اور کسی کو علم ہی نہیں ہوا، نہ کوئی دوست تھا، نہ کوئی وہ جس انڈسٹری کے لیے گئی، نہ اس انڈسٹری میں کوئی اس کا ویل وشر رہا، کوئی قریبی، اور گھر والے بھی بالکل سوئے پڑے رہے. میں نے اپنی ساس کو بولا تھا، میری ساس نے جب مجھے بولا نا کہ لاسٹ ٹائم حمیرا کی کال آئی ہے، تو مجھے کہہ رہی تھی کہ حمیرا کا پتہ کرو. میں نے کہا میرا تو کراچی میں کوئی جانے والا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ؟ جی جی، مجھے کہا انہوں نے نا کہ اپنے کسی جاننے والے کو بولا، لیکن میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا. میں نے نیٹ سے سندھ پولیس کا نمبر نکالا، میں نے ان کو کال کی، سندھ پولیس کو. میں نے ان کو بولا کہ نا مجھے میری نند ایسے وہ لاپتہ ہے تو اس کا مل نہیں رہا. انہوں نے مجھے بولا ایڈریس کیا ہے، مجھے ایڈریس کا نہیں پتا تھا. میں نے ان کو ایڈریس کسی کو بھی نہیں پتا؟ نہیں، حمیرا نے کبھی کسی کو بتایا ہی نہیں. ان کے گھر والوں نے تو پوچھا ہی نہیں، لیکن حمیرا نے بھی نہیں بتایا کبھی. ایڈریس کا نہیں بتایا؟ نہیں، ان کے گھر والوں نے میرے بھی کبھی پوچھا تو اس نے بھی نہیں کبھی بتایا. تو وہ گھر والوں کی رضامندی سے نہیں گئی تھی اس فیلڈ میں؟ نہیں، وہ اپنی مرضی سے گئی تھی وہ. ہاں جی. یعنی اس لیے پھر وہ گھر والے اس سے ہاں نالاں جی، تھے؟ اس لیے وہ بھائی اور باپ، اس کے بھائی اور اس کے والد جو ہیں وہ اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہتے تھے؟ نہیں، اس فیلڈ میں نہیں آنا تھا، وہ پسند نہیں کرتے. ہاں جی ہاں جی. ہم نے جو ان کے بارے میں دیکھا، سنا، جو انفارمیشن حاصل کی، یہ لگا کہ وہ تھوڑے دینی ہیں. جی جی. اور وہ کہتے تھے کہ یہ فیلڈ ہمیں اچھی نہیں لگتی ہاں تھی، جی ہاں جی. اور وہ اپنی مرضی سے گئی ان کی مرضی کے خلاف گئی ہے. اس لیے پھر وہ ان کو کوئی چیز نہیں بتاتی تھی. ہاں جی، کوئی چیز نہیں بتاتی تھی کیونکہ اس کو ساتھ نہیں دیتے تھے. وہ اس نے کبھی گھر میں کوئی کیک لے آئی، کبھی کوئی چیز لے آئی تو باپ بیٹا کہتا تھا ہم نے نہیں کھانی، وہ نہیں کھاتے تھے. اچھا. جی، وہ نہیں کھاتے تھے، کہتے تھے رکھ دو ہم نے نہیں کھانی. حرام کی اگر کمائی ہے. جی جی، اگر بہن بھائی کے گھر اوپر جا رہی ہے، چھوٹے والے دیور کے گھر، تو بھائی منع کرتا تھا کہ یہ میرے پوشن میں کیوں گئی ہے اوپر، اس کو منع کرے، میرے گھر نہ جایا کرے. بس اس رویے سے پھر وہ زیادہ ہی ہاں، ظاہر سی بات ہے پیچھے ہو جب گئی. گھر سے. ہاں جی. تو وہ پھر پتہ نہیں کس تکلیف میں وہ اس دنیا سے گئی ہوگی. بہت تکلیف آپ میں سوچیں کہ وہ اتنی اکیلی تھی کہ وہ کسی اکیلی بندے کو بیچاری. کچھ کہہ ہی نہیں سکی. اس نے پھر اپنی ماں کو فون کیا کہ میرے نمبر بند ہو جائیں گے، میری سم میں بند ہو گئی ہے، تو نئے نمبر پہ آپ نے مجھے کانٹیکٹ کرنا ہے. تو جب نئے نمبر پہ فون کیا تو اس کے نمبر ہی نہیں لگے. پھر ساس ڈیلی روتی تھی اکیلی بیٹھ کے کہ کبھی اتنا گیپ نہیں ہوا، اس بار زیادہ ہی کیوں گیپ ہو گیا. اگر ہمیں پتا ہوتا تو ہم بھی چاہے چلے تھے. ساس کو بھی میں نے بولا تھا کہ میرے ساتھ چلیں، ہم پولیس میں کمپلین کرتے تھے. ساس مجھے کہتی نہیں رہنے دے، لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ ان کی بیٹی اتنے من سے غائب، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ ہمیں باتیں کریں گے. اصل میں لوگ زیادہ تر جو ہماری دیسی فیملیز ہوتی ہیں نا وہ اس بات سے ڈرتی ہیں، لیکن کیا پتا کہ اس وقت چلے جاتے تو معاملات بہتر تھے. اب جب دنیا نے جا کے وہ ساری معاملات کو کھولا. اب یہ بھی چیز سامنے ہے کہ پہلے انہوں نے باڈی لینے سے انکار کر دیا، جب پریشر ہوا سوشل میڈیا کی طرف سے، لوگوں نے لان تان کی فیملی کو کہ یہ بڑا غلط کام ہے، تو بھائی آیا. اور بعد میں پھر اس نے جو پریس کانفرنس کی وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کوئی مکس ہی کر رہا تھا باتیں. وہ لگ رہا تھا کہ سٹوری بنا رہا ہے لیکن سٹوری بن نہیں رہی تھی. میں نے پہلا انٹرویو دیا تھا نا حمیرا کے لیے. آپ نے پہلا دیا؟ اس نے پریس کانفرنس کی نا جو جی جی، آپ کا انٹرویو میں نے دیکھا ہے وہ، لیکن وہ بڑی تکلیف دہ خیر صورت حال ہے. تو آپ کے ساتھ اب کیا ماجرا پیش آیا ہے؟ اب میرے ساتھ یہی ہے کہ وہ ایک تو انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اور دیور کہہ رہا ہے کہ طلاق دے دی ہے اس کے ہسبینڈ نے، اور ساس کہہ رہی ہے طلاق دے دی ہے. پہلی بات ہے یہ لوگ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ ان کا تو کوئی اس میں کردار نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ہسبینڈ کا کردار اس میں ہونا چاہیے. ہسبینڈ تو سامنے آ ہی نہیں رہے.
اپنے بیٹے کو سامنے لے کے آئے. ہوں اور اب جب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے, کوئی اور بات نہیں مل رہی, تو وہ میرے کردار پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. کتنے عرصہ پہلے آپ وہاں سے آئی ہیں جب مجھے انہوں نے آپ کو 5 منتھ نکال ہو دیا؟ گئے. 5 مہینے جی ہو جی. گئے. 5 مہینے سے آپ کے میاں آپ کو ملنے نہیں آیا؟ نہیں, فون بھی نہیں کرتے وہ. ہوں. اور ان سے ہمارا بچوں سے بھی نہیں بات کرتے؟ نہیں, فون ہی نہیں کرتے. ان کے بھائی نے ان کو فون لے لیا ان سے, تو وہ فون نہیں کرتے. نہیں تو اتنا دماغ ان کا خراب ہے کہ فون لے لیا تو وہ ڈر جاتے ہیں نا, میں بتا رہی ہوں نا, ہاں. دوائیاں کھلا کھلا کے دماغ سن ہو جاتا ہے ان کا, ہوں. تو وہ سوئے رہتے ہیں. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ وہ اگر اس کو کوئی تھوڑا مسئلہ ہے تو بھائی اس کا جو ہے نا وہ فارماسسٹ ہے, تو ظاہر ہے دوائی تو وہی کھلائے گا نا اس کو. جی جی. فارماسسٹ ہے وہ, اس کا کام ہی یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ غلط ہی دوائیاں کھلاتا ہے. یہ تو بھائی کو پتا ہو. میں نے جو اپنی دیکھا, میں نے تو یہ دیکھا کہ بھائی اس مرض کی دعا دیتا آپ ہے نے جو کوئی مرد. ویڈیو بھی وائرل کی ہے ان جی کی جی, میں نے دی ہے. جس میں وہ باتیں کر رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں جانا, وہ کیا کہانی ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں, میں نے ان سے پوچھ رہی تھی باتوں باتوں میں نا, ہاں کہ آپ میڈیسن کیوں کھاتے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ میرا باپ اور میرا بھائی مجھے میڈیسن کھلاتا ہے. تو میں نے کہا اب نہ کھایا کرے. کہتا ہے اگر نہیں کھاؤں گا نا تو یہ مجھ سے لڑیں گے. میں اپنے بھائی کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, یہ میرے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں. تو ویسے آپ کہہ رہی ہیں ان کا دماغ خراب ہے. ہاں, پھر ان کا دماغ خراب نہیں, بالکل دماغ ان کا ٹھیک ہے. صحیح ہے. ہاں جی, یہ لوگ اس کو میڈیسن دیتے تاکہ یہ سویا ہی رہے, ہوں اپنے بچوں کے لیے نہ بول سکیں, بیوی کے لیے نہ بول سکیں, اس کو کچھ پتہ ہی نہ چلے. ہوں. تو بھائی اس لیے یہی چاہتا ہے. تو دیور بچے جو ہیں ان کے بارے میں کبھی انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے ہمیں دے دو؟ نہیں, ہسبینڈ نے ایک دن فون کیا تو رو رہے تھے بہت زیادہ. کہتا ہے میری فجر سے بات کروا. ہوں میں نے فجر سے بات کروائی, فجر رونا شروع ہو گئی, تو وہ بھی رونا شروع ہو گئے. کہتے ہیں فجر مجھے تمہاری بڑی یاد آتی ہے. تو مجھے کہتا ہے کہ بچے میرے پاس چھوڑ جاؤ. ہوں تو میں نے کہا مجھے تمہارے گھر والوں پہ نہیں بھروسہ, میں نہیں چھوڑ کے جا سکتی. ہوں میں نے کہا تم آ جاؤ, مل کے چلے جانا. کہتا نہیں, انہوں نے مجھے کمرے میں بند کیا ہوا, قید کیا ہوا ہے, ہوں باہر کی تالے کی چابی بھی میرے پاس رکھی ہوئی ہے, تو میں نہیں آ سکتا, یہ مجھے نہیں آنے دیں گے. ہوں. تو میں نے آپ جنازے میں شریک ہوئی تھی؟ نہیں, میں نہیں ہوئی, کیونکہ پہلے بھی میں گئی تھی, انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا, تو میں اس لیے پھر نہیں گئی. جب آپ یہ اطلاع ملی ہے تو آپ گئی تھی؟ نہیں, میں نہیں گئی. اچھا, اس ہاں, سے پہلے اس سے کہیں آپ پہلے گئی؟ جب جھگڑا ہوا تھا نا, جب نکالا تھا گھر سے, تب میں گئی تھی. انہوں نے مجھے گھر سے نکال دی, پھر میں نہیں گئی. لیکن وہ تو جو ان کا یہ آپ کا موقف ہے, جو ان کا موقف ہے وہ تو بڑا ڈفرینٹ عجیب سا ہے. خیر, اور وہ کہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں, ہاں ہاں, میرے بھی وہ ان کی وہ تصویریں دکھا رہے ہیں, آپ کی کوئی پکچرز ہیں ان کے پاس, ہاں, وہ یہ دکھاتے ہیں پکچریں فیک ہے, یہ دیوا نے بنائی ہوئی, ایڈٹ کروائی ہوئی, پتہ نہیں کیا کیا کرواتا پھر رہا ہے. اے اب ان آئی کے سے بس کچھ اور ہے ہی نہیں ہے, تو کیا کر سکتے کہ ہیں. وہ کوئی مرد آیا تھا ہاں, آپ کے کیسے گھر, آ گیا. وہ آپ کا کزن بن کے آیا تھا. ہاں اسٹوری کو یہ ہے کہ وہ کوئی جی جی. وہ آپ کے ساسو سر نے بتایا ہے کہ کوئی ہاں مرد ہے, وہ آپ کی بہن کے ساتھ آیا تھا, ہاں. آپ کا کزن بن کے, اور پھر آپ کے بیڈ روم میں وہ پایا گیا. نہیں نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں. اب دیکھیں 14 سال میں ان کے گھر رہی ہوں, ہوں ان کو تب نہیں یاد آیا, اب ان کو یاد آیا کہ یہ ہماری بہو ٹھیک نہیں ہے. ہوں. اگر میں شروع سے ہی خراب تھی تو پہلے سے نکال دیتے. آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ مارتے تھے حمیرہ کو, جی جی. کون مارتا تھا؟ سسر. کیوں حمیرہ جب بولتی تھی, جب آگے سے وہ کسی چیز کے لیے کہتی تھی, یہ سسر نہیں مانتے تھے, تو سسر کے ہاتھ میں جو چیز آتی تھی چلاتے تھے. تو این سی اے میں بھی تو انہوں نے ایڈمیشن دلایا تھا, این سی اے کا ماحول ان ماں کو نے نہیں پتا تھا؟ ماں نے دلائی تھی. تو ان کو نہیں پتا این سی اے کا ماحول کیسا ہے, وہ تو بہت مطلب لبرل سا بس ماحول ہے وہ وہاں اپنی پہ. مرضی والی تھی, اس نے کہا میں نے, وہ ضد بازی کرتی تھی, کہتی تھی میں نے ادھر ہی کرنا ہے, ہوں جو اس کی ضد ہوتی تھی وہ اس نے کر ہی لینا, چاہے جو مرضی ہو جائے. اپنی مرضی سے چلتی, اپنی مرضی سے وہ. پھر یہ ضد کی وجہ سے یہ سب کچھ ہاں ہوا. جی. تو ابھی آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ میرا مطالبہ یہی ہے کہ میرے بچوں کو حق دیا جائے, ہوں. اور جو میری یہ عزت کی انگلیاں تو اٹھا رہے ہیں. آپ عدالت میں کیوں نہیں جاتی ہیں؟ اپنے شوہر کو سامنے لے کے آئیں, ان سے بات کریں کہ میرا شوہر کہاں ہے. یہ گھر والوں پہ آپ کریں نا کیس کہ انہوں نے میرے شوہر کے اوپر کوئی میڈیسنز دے کہ اس کو جب نشہ کیا ہوتا ہے. میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو میں کیس کیسے کر سکتی ہوں. کیس میں نے کیا ہوا, لیکن وہ وکیل بات ہی نہیں سنتے. تو بچوں کا کیسے گزارا کرتی ہیں؟ بچوں میں بھائی ہیں, جو ایک بھائی رہتا ہے, وہ کبھی کبھی کچھ دے دیتا ہے, یا چھوٹی بہن ہے, بہنوئی ہے, وہ تھوڑے تھوڑے میں دے دیتے ہیں. میں ایسے کپڑے تو سلائی کرتی ہوں. میں ایسے تو گزارا نہیں ہوتا نا. نہیں ہوتا, میرے بچے پڑھ ہی نہیں رہے. پڑھ نہیں رہے؟ آپ لوگ پڑھتے نہیں ہو, اسکول نہیں جاتے؟ تو یہ تو اس بات کی وہ ہے نا. تو اگر وہ جو آدمی تھے, جو آپ کے شوہر تھے, ان کا دماغ خراب تھا, تو پھر اتنا عرصہ شادی کیسے, آپ نے کیسے برداشت کر لیا ان کو؟ میں نے برداشت کیا اپنے باپ کے لیے. میرا باپ کہتا تھا میری عزت ہے, کوئی بات نہیں, گھر بساؤ, کیا گھر ایک نہ بسانا ایک دن تھا؟ ٹھیک ہو جائے گا, یہ ایک نہ ایک دن ٹھیک ہو نہیں, جائے جو گا. بندہ ذہنی مریض ہے, بیمار ہے, وہ تو ٹھیک نہیں نہ ہوتا. وہ تو پھر لیکن میرے ابو یہی کہتے تھے کوئی بات نہیں, گھر بساؤ, ٹھیک ہو جائیں گے. تو ان کا تو یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی اپنے پاس کاغذات بھی رکھے ہیں, اور اس سے پہلے ان کا جو انٹرویو ہوا, ایک گیا نا انٹرویو لڑکا, اس کو انہوں نے دکھائے ہیں کاغذات, اور وہ جی آپ جی کے جی. جو طلاق نامہ ہے, 3 مہینے میں آپ کی طلاق ہوئی ہے, جو ایک پروسیس ہوتا ہے, اچھا پورا منتھ کا نوٹس جاتا ہے, اچھا. وہ طلاق نامہ
موجود ہے ان کے پاس کہ آپ کے ان کے بیٹے کی طلاق ہو چکی ہوئی ہے اچھا کوئی 8-9 مہینے پہلے کی. یہ ان کا کہنا ہے, ان کا موقف یہ ہے کہ ان کے بیٹے کی اور آپ کی ڈائیورس ہو چکی ہوئی ہے, اور ابھی یہ جو معاملہ اٹھا ہے تو یہ آ گئی ہیں اچھا میدان میں. جو طلاق کے پیپر ہوتے ہیں عورت کے گھر جاتے ہیں وہ. ہاں بالکل جاتے ہیں, بالکل نوٹس جاتا ہے. اگر عورت اسی گھر میں بیٹھی ہوتی ہے عورت کو طلاق کا نامہ ہی نہ ملا جائے تو یہ کیسے طلاق ہوئی ہے. ہاں میں تو اس گھر میں تھی. آپ کو کوئی عدالت کی طرف سے نوٹس نہیں کچھ آیا؟ بھی نہیں مجھے ملا, مجھے کوئی نوٹس نہیں ملا. میں یونی کونسل میں بھی گئی ہوں, ہاں انہوں نے کہا یہ تو میرے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں انہوں نے جو رکھے ہوئے ہیں وہ آپ اپنی طرف سے رکھے ہوئے ہیں. ہاں وہ 22 انہوں نے تیار کروایا ہوئے ہیں, 300 والا اسٹامپ نہیں ہوتا انہوں نے وہ تیار کروایا ہوا ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حمیرہ کی ڈیتھ ہو گئی, ابھی 9 مہینے بعد آپ لوگوں کو پتہ لگا, آپ کا بھی پیار ابھی جاگ گیا, آپ کو بھی ابھی رونے آ رہے ہیں, آپ کو بھی ابھی دکھ ہو رہا ہے, گھر والے بھی اب سامنے آ گئے منظر عام پہ, ان کے بھی پوائنٹس ہیں. مجھے یہ بتائیں اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ اس سے پہلے تو آپ کا کوئی بیان نہیں آیا. اس سے پہلے ہماری کو سننے والا تھا. اب تو وہ اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے, وہ مشہور ہوئی ہے, میڈیا کو پتہ چلا تو میڈیا نے ہم سے کانٹیکٹ کیا ہے, ورنہ ہم تو کسی کو, ہم تو گھر کی ہاؤس وائف, گھر میں رہنے والی. تو اب آپ لوگ بھی ہم سے کانٹیکٹ کیا تو اب میں نے آواز اپنی اٹھائی ہے. اگر پہلے میرے پیچھے کوئی ہوتی مجھے بھی پتا ہوتا میں نے میڈیا سے رابطہ کرا, میں تو پہلے ہی ان کے سارے چٹے وٹے سب کچھ کھول کے رکھ دی تاکہ حمیرہ کی ڈیتھ کا پہلے شاید ڈیتھ ہی نہ ہوتی ہے, معاملات پتہ لگ جاتے کہ وہ اکیلی ہے, سارا ہے, یہ اب آپ لوگوں سے ابھی رابطہ ہوا, ابھی مجھے پتا چلا کہ میں اس لیے میں نے میڈیا پہ آئی ہوں. جب یہ آپ کو مارتے تھے تو کبھی حمیرہ نے نہیں روکا؟ حمیرہ ہوتی نہیں تھی یہاں پہ. آپ نے پھر یہ بھی مجھے سٹارٹ میں کہا کہ حمیرہ نے بھی آپ کو مارا تھا. جی ایک دفعہ کوئی جھگڑا ہوا تھا میرا اور میری نند کا نا, کوئی بچوں کی بات پہ, تو میری نند نے مجھے مارا, پیچھے 2 تھپڑ مارے, میرے بال کھینچے. ہاں جی, مطلب وہ اتنی ایجوکیٹڈ بندی اور وہ آپ کو مار رہی ہے. ہاں جی ویسے اب تو اس دنیا میں نہیں ہے, جی یہ بات کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. فائدہ ہی نہیں ہے. تو آپ کے گھر میں کوئی نہیں تھا جو آپ ان کو جا کے بتاتی ہیں کہ مجھے مار پڑتی ہے؟ میرے بھائی آتے تھے جب بھی کہ آپ لوگ ہماری بیٹی کے ساتھ ایسے کرتے ہیں, تو یہ لوگ مجھے غلط کہتے تھے سسرال والے, اور میرے بھائیوں پہ کمپلین کر دی میرے دیور نے جا کے نا کہ اس کے بھائی آتے تھے بدتمیزی کر کے جاتے ہیں. تو بھائی بیچارے پھر وہ جو پولیس والے وہ بھی ساتھ ملے ہوئے ان کے, پیسہ پھینکو تماشا دیکھو. نہیں تو یہ اپنے یہ ڈاکٹر ہیں, جی تو آپ ان کے کلینک نہیں گئیں؟ کلینک پہلے جاتی تھی لیکن بعد میں یہ ڈاکٹر نہیں آتی, بھی ڈاکٹر نہیں آتے جو عطائی. ہاں جی عطائی ڈاکٹر ہے. ہاں جی, انہوں نے کوئی MBBS نہیں کیا؟ نہیں کوئی بھی نقلی ڈگریاں بنی ہوئی ان کی. کوئی دل دماغ کے ڈاکٹر نہیں, کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہے. اللہ, عطائی ڈاکٹر ہے. ہاں جی, کسی میں بھی نہیں ہے, نقلی ڈگریاں بنائی. تو آپ نے کبھی دوائیاں لے کھائی ان سے؟ میں نہیں لے کے کھاتی تھی, کبھی بھی نہیں لے کے کھائی. تو جب انہوں نے آپ کے ساتھ آپ کو گھر سے نکال دیا تو آپ کو کوئی قیمتی سامان وغیرہ نہیں تھا پڑا؟ آپ گھر والے نہیں آئے؟ جیسے اگر 2 فیملیز میں رشتہ خراب ہوتا ہے تو بڑے آ کے ملتے ہیں. میرے فادر کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی, اس کے بعد میری امی عدت میں تھی, انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اس دوران. ہاں میری امی عدت میں تھی, کافی جھگڑا ہوا, امی میری کو مجھے گھر سے نکال دیا. پھر سامان میرا وہیں تھا, میں لینے کے لیے گئی, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اتنا سامان ہمارا ہے, یہ تمہارا نہیں ہے. پھر پولیس نے کہا کہ رہنے دے, سامان رہنے دے, آپ ادھر ہی رہنے دے, کیونکہ سامان اٹھائیں گی تو یہ لوگ یہی سمجھیں کہ آپ گھر نہیں بسانا چاہتی تھی, آپ سامان ادھر ہی رہنے دے, آپ جائے آپ ان پہ کیس کریں. پھر میں نے جب جا کے کیس کیا تبھی کوئی نہیں, ان کا کوئی وکیل ہی نہیں آتا وہاں پہ. سامان نہیں آپ کا؟ نہیں, میرا سب کچھ وہیں پہ پڑا ہوا ہے, سامان دے ہی نہیں رہا. میرا سامان وہاں اتنا زیادہ کہتے ہیں. ان کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے جو ان کو سمجھاتے؟ جیسے چاچا کا بیان آیا. چاچے کا کیا بیان سنا آپ نے؟ چاچا تو میرے خلاف ہی کہہ رہے ہیں. چاچا ورنہ چاچا کے گھر اپنی بیٹیاں بھی ہیں, چاچا یہ بھی کہتے ہیں میرا وہ نانا لگتا ہے. اچھا, وہ میرے نانا جی ہیں. نانا جی نواسی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ لوگ رشتے میں رشتہ دار ہو؟ جی رشتہ دار ہیں. مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے بارے میں میرے کردار میں انگلیاں اٹھا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کردار اچھا نہیں ہے, یہی کہہ رہے ہیں نا. کتنی غلط بات ہے. ان کو اور کچھ نہیں ملا تو میرے کردار پہ انگلیاں اٹھانے شروع کر دی انہوں نے. تو آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے ان کے خلاف؟ نہیں میرے پاس, میں کیا کر سکتی ہوں. جب آپ کو پتا تھا کہ میڈیسنز کھلاتا ہے, کوئی ویڈیوز بنا لیتی, وہ اس کی تصویریں بنا لیتی جو تصویریں کھلاتا تھا. میرے پاس ہے دوائیوں کی پکچر ہے میرے پاس جو میڈیسن کھاتا ہے. اچھا, پراپر اس کی میڈیسن بھی اس کی بھی پکچر ہے, اور جو ویڈیو میں بول رہے ہیں وہ بھی میرے پاس ویڈیو پڑی ہوئی ہے, جس میں یہ کہہ رہے ہیں میرا بھائی میں جب مجھے دوائی کھلاتا ہے, وہ ثبوت میرے پاس پڑا ہوا ہے. اور یہ 10 سال سے حمیرہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں جب دل کرتا تھا آتی تھی؟ ہاں جی ہاں جی. وہ کبھی کہتے ہیں وہ آتی تھی, وہ غریبوں کی ہیلپ کرتی تھی, وہ غریبوں کو پیسے دیتی تھی, پھر وہ ان کو آنے کے بعد وہ ان سے ملتی تھی, 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد خود چلی جاتی تھی. پھر وہ چلی جاتی تھی. جی جی. اور انہوں نے کبھی کال کر کے نہیں کہا؟ نہیں انہوں نے کبھی نہیں کہا. کیوں؟ ان کے دل میں یہ کہنے سے ہوتے ہی رہا. تو اچھا, یہ کہنے سے کہا کی کرنا ہے. اتنے سخت مزاج. ہاں جی, جو بیٹی کے نہیں بنے میرے کیسے بنیں گے؟ میرے تو کبھی نہیں بنیں گے.
کبھی بھی نہیں بنیں گے. تو اب آپ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی؟ میں بالکل نہیں رہنا چاہتی. آپ صرف یہ چاہتی ہو کہ آپ کا اللہ نے شوہر میری آئے؟ جان ان سے بچا لی ہے. آپ کو نہیں لگتا آپ کے بچے بھی جو ہیں وہ ایک خوشگوار ماحول میں، اگر وہ اتنے ہی برے لوگ تھے ہاں جی. تو خوشگوار ماحول میں رہیں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں، گھر میں رہتے تھے. دیور جو بچوں کو سائیکل نہیں چلانے دیتا تھا میری بیٹی کو، کیوں؟ میرے بیٹے کو گاڑی کے پاس نہیں جانے دیتے تھے. گاڑی کے پاس نہیں جانا، گاڑی کو خراب ہو جائے گی، گاڑی کو لائن پڑ جائے گی. موہت بائک اپنے گراؤنڈ میں بچے نہیں نہیں ہیں آنا. اس کے؟ اپنی اس کی 3 بیٹیاں ہیں. تو پھر کیوں ایسا؟ تو بس اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایسا تھا؟ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ایسے کرتا. تو آپ لڑتی نہیں تھی ان سے؟ تو یہی تو لڑتی تھی تو گھر سے نکالا ہے کہ یہ اپنے بچوں کے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے. وہ تو ساری مائیں اٹھاتی. تو بس ان کو یہ کہا کہ بھائی نہیں بولتا، یہ کی بولتی ہے. ہوں تو پھر بولنے والا تو پھر سب کو برا لگتا ہے. ہوں. ابھی آپ کی فیملی آپ کی سپورٹ میں ہے جب آپ ان کے خلاف آواز ہاں اٹھا جی رہی ہاں ہیں؟ جی، میرے گھر والے میرے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ٹائم ٹھیک نہیں تھا؟ اس ٹائم تو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا آپ کو. میں نے پہلی بات ہے جب میں میڈیا میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی. میں نے پہلے یہی بات کیا کہ میں حمیرہ کی بھابھی بات کر رہی ہیں. جی. انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کا اب ان کے گھر کی فیلنگ کیسی ہے، ان کے ایکشن کیسے ہیں. تو میں نے ان کو بولا میں وہاں نہیں رہتی. انہوں نے بولا کیوں نہیں رہتی. میں نے خود سے تو کچھ نہیں بتایا. جب ان سے مجھے سوال کیا تو پھر میں نے ان کو بتایا مجھے تو گھر سے نکلے ہوئے اتنی دیر ہو گئی ہے. پھر میں نے تو میڈیا پہ سب کچھ بتا نہیں تھا کہ جب کوئی سننے والا نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی دینے والا نہیں ہے، میں میری آواز میں نہیں لوگوں کو نہیں بتا سکتی کہ میرے ساتھ کتنا نا انصافی ہوئی، میرے بچوں کے ساتھ ہوئی ہے. تو پھر میں نے تو سب کچھ بتا نہیں تھا، میں نے پھر سب کچھ بتایا. تو اس کے بعد لوگوں نے آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہاں شروع جی ہاں کیا؟ جی. اس کے بعد میرے میڈیا کی مجھے کالز آئیں، میرا نمبر گیا، وہ بھی ہسبینڈ کا اور نمبر کچھ تھا. وہ تو کہتے ہیں ہماری ہے ہی نہیں ہے، وہ تو طلاق یافتہ ہے، طلاق یافتہ ہے. اب تو وہ جو مرضی بول رہی ہے، ہمارے خلاف اگل رہی ہے، زہر اگل رہی ہے. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ڈائیورس ہو جاتی ہے تو خواتین اور مرد کا جو خاندان ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف زہر ہی اگلتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری طلاق ہو چکی ہوئی ہے اور یہ ہمارے خلاف بکواس کرتی ہے. اچھا تو جو انٹرویو لے رہا تھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے ہسبینڈ سامنے آئے؟ یہ تو جو لے رہا تھا اس کو پوچھنا ہاں، چاہیے یہ تھا. سوال اس کو کرنا چاہیے تھا نا کہ آپ تو ان کون کی ہے. دوسری بہن کدھر ہے؟ وہ بیمار ہے، وہ بھی گھر میں ہی ہے. گھر ہی ہوتی ہوگی؟ جی جی، وہ بھی بیمار ہے، گھر میں رہتی اس ہے. کو کیا مسئلہ ہے؟ اس کو بھی مینٹلی طور پہ وہ بھی میڈیسن یوز کرتی ہے. یعنی 2 بہن بھائی مینٹلی اللہ معاف جی کرے جی ہاں جی ڈسٹرب ہاں ہے. جی، 2 بہنیں 2 بھائی. تو جب آپ کا رشتہ ہوا تھا اس وقت یہ بندہ نارمل تھا؟ نہیں نہیں، ایسے ہی تھا تو شروع پھر سے. گھر والوں نے کیوں دے دیا آپ کو؟ گھر والوں نے انہوں نے بتایا نہیں نا ہمیں. تو وہ آپ سامنے تو آتا ہے نا تو بندہ. میڈیسن کھا کے اب بالکل نارمل بیٹھا ہوا ہے. ابھی بھی گھر میں بالکل کبھی کبھی نارمل ہوتے ہیں، لیکن جب کبھی کبھی ہوتا ہے. تو کبھی آپ کے شوہر نے آپ کو مارا اس طرح؟ نہیں نہیں، میرے ہسبینڈ نے مجھے کبھی نہیں اچھا ویسے مارا. وہ آپ کو انہوں نے کبھی نہیں مارا؟ نہیں، وہ بیچارہ مجھے کچھ نہیں کہتا تھا. تو پھر وہ تو میرے ساتھ گھر رہنا چاہتا آپ تھا. کو تو پھر ان سے بہت انسیت ہوگی. پیار ایک میاں بیوی کا جو پیار ہوتا ہے کہ میرے شوہر کا تو کوئی قصور نہیں ہے. ہاں نہیں، وہ کوئی مینٹلی قصور نہیں. دیکھو اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ کی طرف سے جی جی بیماری ہے، بالکل کسی ایسے پہ ہی بھی آ سکتی ہے. کسی پہ بھی آ سکتی ہے. میں نے کبھی ہمیشہ ذہن میں یہی سوچا ہے کہ بیماری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی بات نہیں. اچھا تو اتنے سال میں نے سال گزار دیا نا. تو آپ اب کیوں اپنی فیملی کو کہیں نا میرے ساتھ چلیں، پولیس سے ہیلپ لیں اور اپنے شوہر کے وہاں سے چھڑوا کے لے کے آئیں. ہاں، میں اب کروں گی، کیس کروں گی ان پہ. کریں، بالکل کروں گی. کیونکہ دیکھیں میں اب پاکستان چپ نہیں بیٹھنے والی. اب آپ کھل کے سامنے آ گئی ہیں. ہاں اب جی آپ ہاں کے جی پاس 2 رستے ہیں. جی جی یا تو آپ میڈیا پہ آتی رہیں، دوسرا یہ کہ آپ ایک قانونی راستہ ہے آپ جی وہ جی اختیار کریں، وہ زیادہ بہتر ہے. وہی کروں گی اس میں. طرح 4 لوگ آپ کو بیٹھ کے جج کر رہے ہیں، وہ جی کہہ رہے جی ہیں یہاں اب یہ منہ اٹھا کے آ گئی ہے، ہاں پہلے جی کہاں ہاں تھی. جی 4 لوگ آپ کو سمپتی دے رہے ہیں کہ جی ہاں جی. یار یہ تو بڑا ظلم ہوا ہے، یہ تو نہیں گھر نہیں، والے ایسے. کیس ہی کروں گی. اب کارروائی کروں گی اپنے ہسبینڈ کے خلاف کہ میرے ہسبینڈ کو سامنے لایا جائے. اپنے ہسبینڈ سے ملنے کا تو آپ کا حق ہے نا. بالکل حق ہے. ایون ڈائیورس میں بھی وہ لاسٹ ٹائم بلا کے پوچھتے ہیں آپ کہیں کوئی پیش ہوئی ہے ڈائیورس کے ٹائم پہ؟ کہیں وہ بھی پیش نہیں، ہوئے ہیں؟ کہیں بھی نہیں، کوئی رابطہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں. ابھی وہ اس کا کوئی جو حمیرہ ہیں ان کا کوئی انہوں نے اپنے گھر میں کوئی ختم وغیرہ دلایا ہے یا جس طرح لوگ بیٹھتے نہیں. ہیں فوت ہونے کے میرے بعد خیال میں تعزیت مجھے تو کرتے ہیں؟ ریلیٹیو سے پتہ ہی چلا نہیں، کچھ بھی نہیں. یعنی اس کے بالکل. بھائی نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا وہاں پہ قبرستان میں. کیا مطلب؟ کہتا میں نے انہوں نے بولا کہ پتہ نہیں کیا کرو، مٹی کو ڈالو. کہتا میں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اللہ اکبر. ہاں جی. ایکسیپٹ نہیں کیا؟ مر بھائی نے. گئی ہے وہ اور اتنی تکلیف میں اتنے مہینے ہو گئے. اور کہہ رہے ہم لوگ صدمے میں تھے، یہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا. وہ پھپھو تو ابھی مہینہ اور فوت ہوئی ہیں. بہن تو 9-10 مہینے سے غائب تھی. ہاں بہن کا صدمہ نہیں تھا، ہمیں وہ اپنے پپھو پھپھو بڑا کا غم صدمہ تھا. ہاں ہے ہاں. جیڑی بہن نال والی جمی انہوں نہیں صدمہ سی. ظالم لوگ ہیں، بہت ظالم لوگ ہیں. میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں اس کے بعد کیا بات کروں آپ سے. دل دہلا دینے والی صورت ہاں جی حال ہے ہاں جو جی. باتیں آپ بتا رہی ہیں. اگر یہ سچ ہے تو بہت تکلیف دہ ہے ویسے. بہت زیادہ. تو اب آپ قانونی کارروائی کریں گے ان پہ؟ جی جی میں کروں گی.
کیونکہ اس کے علاوہ آپ کو چارہ نہیں ہے. جی جی میں کروں گی بالکل، اپنے بچوں کے حق کے لیے بھی، ان کے باپ کے لیے بھی. اگر وہ ساتھ رہنا چاہتا ہے پھر بھی آگے بتائے گا، اگر وہ نہیں رہنا چاہتا پھر بھی آگے بتائے گا. آپ کی لاسٹ ٹائم ہمارا سے بات کب ہوئی تھی؟ میری اگست میں ہوئی تھی، 2024 کے اگست میں بات ہوئی تھی میری. تو آپ نے اپنا مسئلہ ڈسکس کیا کوئی؟ تب ہم کچھ بھی نہیں، میں گھر میں ہی تب تھی ٹھیک تب. تھا، ہاں گھر میں تھی. اب اس کو پتہ ہی نہیں تھا جب مجھے گھر سے نکالا نا، ہاں اس کے ساتھ رابطہ ہی نہیں تھا. آپ نے نہیں کیا اس سے کانٹیکٹ؟ میں نے اس کو فون کرتی نہیں ہوں، اس کو میسج، اسنیپ چیٹ، فیس بک، انسٹا ہر جگہ کیے ہیں، لیکن رپلائی نہیں آتا. اگر اس کو پتہ چلتا نا اس نے جھگڑا کرنا تھا میرے لیے، وہ میرے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، میرے ساتھ دیتی تھی. وہ ہم نے جو اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں بڑی نرم دل خاتون لگی ہے. تماشا میں وہ کافی وہ میرے ساتھ دیتی تھی. پاپولر کریکٹر ہے اس کا. ابھی وہ جو مووی آئی ہے سنا، اس میں بھی انہوں نے کام کیا ہاں تھا. جی ہاں جی. اور آپ ابھی گھر والے کہہ رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ جو اس کا قتل ہوا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ قتل ہی ہوگا، مجھے بھی یہی لگتا ہے. لیکن اب تو پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہیں، کوئی قتل نہیں ہوا. اچھا، جی میں نے نہیں دیکھی پوسٹ مارٹم رپورٹ آج آ گئی ہیں، اس میں یہ ہے کہ نیچرل ڈیتھ تھی. کیونکہ وہاں پہ بھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ قتل والی نہیں ہے. ہر چیز سیٹ ہے، بیڈ سیٹ ہے، کپڑے دھو کے ڈالے ہوئے تھے، کھانا، مطلب جو قتل ہوتا ہے نا وہ مزاحمت ہوتی ہے نا، کہتے ہیں کوئی مزاحمت نہیں تھی اس جگہ پہ. ہو سکتا ہے پھر، کیونکہ جو لیکن ابھی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی اس میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نیچرل ڈیتھ تھی. اور اس کی عمر کتنی تھی؟ عمر کا ایک نہیں، اس کے 2 شناختی کارڈ نکل آئے جی ہیں. جی ایک اس نے بنوایا ہوا تھا کوئی کم ایج کا، کم ایج کا 93 کا، جی اور جی اصل میں وہ 83 کی تھی، ہاں جی 10 سال پیچھے. 83 ہاں تو ابھی مطلب وہ 83 42 کی تھی. 42 ایئرس کی تھی ہاں وہ. جی ہاں جی. تو وہ کون سے نمبر پہ تھی؟ سب سے چھوٹی تھی؟ لاسٹ والی. لاسٹ والی. جی تو آپ کے شوہر سب سے بڑے ہیں؟ جی جی میرے شوہر سب سے بڑے ہیں. تو ان کی اب کتنی ایج ہوگی؟ میرے شوہر کی ایج ہے 47 48 ہے. یعنی وہ 5 سال 6 ہاں سال جی ہاں بڑے جی ہیں. ہاں جی ہاں جی. ٹھیک. اور ابھی لاسٹ میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھنے والوں کو اس سارے معاملے کے حوالے سے؟ میں یہی کہوں گی کہ میری مریم نواز سے اور ہینا پرویز بٹ سے اپیل ہے کہ مجھے میرے بچوں کا حق دیا جائے، ہمیں رہنے کو چھت دی جائے. یہ انہوں نے جو میرے پہ الزامات لگائے ہیں اس کی بھی کارروائی کرنی چاہیے، کہ اپنی بہو پہ ایسے الزامات نہیں لگانے چاہیے. میرا نہ سوچے، میرے بچوں کا ہی سوچ لیں. ان کا باپ ان سے ملوایا جائے. اگر باپ ساتھ رہنا چاہتا ہے تو ان باپ کو ان کے بچوں کے حوالے کیا جائے. یہی میں کہوں گی. نہیں جی، یہ سارا معاملہ ہے، یہ ہمارا کی بھابھی ہیں، اور رپورٹس جو ہیں وہ تو اوور آل سارے میڈیا پہ ہیں، آپ نے دیکھ لی ہیں، ساری سچویشن آپ نے دیکھ لی ہے. ان کا ایک الگ موقف ہے، ان کی ایک الگ جنگ ہے. ہم نے ان سے پوچھا کہ ابھی اتنے عرصے کے بعد جب کہ جو آپ لوگوں کے سوالات تھے کہ جب سپورٹ کی ضرورت تھی فیملی کو، ویسے فیملی کی سپورٹ یا دکھ کی گھڑی وہ تو ہمیں نظر آئی، کہیں پہ بھی کسی کے بھی چہرے پہ نظر نہیں آئی. لیکن اس میں بھی اگر آپ ایک فیملی کے طور پر دیکھیں تو آپ کو ان کا کریکٹر اسیسینیشن یا اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. اس میں ان خاتون کا، یہ ہما کا یہ کہنا ہے جو کہ ہم عمیرہ کی بھابھی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہاں اس سے پہلے میری کوئی سنتا نہیں تھا، یہ کیس اوپن ہوا تو میں میڈیا پہ آئی اور میرے اپنے معاملات بھی کھل گئے. تو اس لیے یہ ساری کہانی ہے. اس میں مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں وہ تو آپ لوگ دیکھ ہی لیں گے. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہوگا. سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں. تھینک یو.